खुदावन यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई बहन, आप लोगों को याद होगा कि हम गए वक्त मत्ती की इंजिल बाब 16 को ख़त्म करें। आज हम बाब 17 उठाएंगे। तो प्यारे भाई बहन, अगर हम मत्ती की इंजिल बाब 17 में देखेंगे तो हमको 4 बातें नजर आएंगी। पहली बात है सूरत बदल जाना। दूसरी बात है बच्चा बदरू का शिकार हो जाना। तीसरी बात है मसीह का मौत और मुर्दों में से जी उठने के बारे में इकरार करना। चौथी और आखिरी बात है मछली के मुंह से महसूल लेने के लिए पैसे निकालना। हम पढ़ेंगे आयत 1 से आयत 13 तक। लिखा हुआ है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानन चमका और उसकी पोशाक नूर की मानन सफ़ेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावन, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। वो बोल ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और देखो, उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत ही डरे। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा कि उठो और डरो नहीं। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो एक यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। जब वो पहाड़ से उतरते थे तो यीशु ने उन्हें ये हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से ना जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है उसका जिक्र किसी से ना करना। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि फिर फकी ये क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना ज़रूर है। उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसको नहीं पहचाना, बल्कि जो चाहा उसके साथ किया। इसी तरह इब्ने आदम भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब शागिर्द समझ गए कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत कहा है। तो प्यारे भाई और बहन, हम ये आयतें पढ़े। कलाम बताता है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों में से 3 शागिर्द को पहाड़ पे लेके गए और उनके सामने उनकी सूरत बदल गई और उनका चेहरा सूरज के वैसा चमकने लगा और उनकी पोशाक नूर के वैसा सफ़ेद हो गई। ये पक्की बात है कि उनका चेहरा सूरज के वैसा चमका। ये चमकना उनके अंदर से था। या मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। इस तरीके से शायद आदम और हवा बाग़ अदन में पहनाए गए थे उन लोगों गुनाह में गिरने से पहले, मगर गुनाह करने के बाद उनको पता चला कि वो नंगे हैं।
بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگاں ننگے نہیں تھے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ ان لوگاں ایسے قسم کے روشنی سے پہنائے گئے تھے جیسا یہاں بتایا گیا ہے۔ اور میرے دوست، یسوع مسیح کے انسانیت میں بدلاؤ آیا، ان کی صورت میں بدلاؤ آنا یہ بتاتا ہے کہ انہوں کامل انسان تھے۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ موسیٰ اور ایلیا مسیح سے باتیں کرتے ہوئے ان کے شاگردوں کو دکھائی دیے۔ موسیٰ جو ہے شریعت کے مقررات تھے اور ایلیا نبیوں کے مقررات تھے۔ موسیٰ مر چکے تھے اور ایلیا یہ دنیا میں سے اٹھا لیے گئے تھے۔ سلاطین کی دوسری کتاب باب 2 اور اس کی آیت 11 میں لکھا ہوا ہے، ایلیا بغلے میں آسمان پر چلا گیا، اور حضرت لوقا بولتے ہیں یہ جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے کو تھا۔ یعنی کہ موسیٰ اور ایلیا مسیح کے پاس آئے مسیح کے انتقال کے بارے میں ذکر کرنے کے لیے جو یروشلم میں ہونے والا تھا۔ آگے کلام میں بتایا گیا ہے کہ پطرس رسول مسیح کو یہ بتانے لگے ہم لوگوں کا یہاں رہنا اچھا ہے، اور پطرس مسیح کے لیے اور موسیٰ اور ایلیا کے لیے ڈیرے ڈالنا چاہتے تھے۔ پیارے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پطرس رسول کافی بات کرنے والے انسان تھے۔ انہوں اتنے باتخونی تھے کہ اپنے زبان کو روک نہیں سکتے تھے بات کرنے سے، اور کلام بتاتا ہے کہ یہاں بھی انہوں اپنا منہ کھولے ہیں۔ انہوں ہمیشہ کھڑے ہو جاتے تھے بات کرنے کے لیے، اور زیادہ تر ان کی بات چیت غلط ہوتی تھی۔ یا انہوں بات کرنے کے بجائے خاموش رہ سکتے تھے، مگر خاموش نہیں تھے۔ خدا خود ان کو روکتا ہے، جو آگے ہم دیکھیں گے، کیونکہ پطرس رسول جو ہیں موسیٰ کو اور ایلیا کو مسیح کے ساتھ ایک ہی گاڑی میں ڈالنے کا سوچ رہے تھے۔ پطرس رسول کیا بولے تھے ان کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کئی لوگ ہیں جو بنا سوچے سمجھے کے بات کرتے ہیں، اور یہاں پطرس کو روکا گیا۔ ایسا دیکھا گیا تو انہوں خاموش رہنا تھا، ان کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ پطرس رسول یہ بول رہے تھے کہ ایک نورانی بادل ان لوگوں کو گھیر لیا، اور وہ بادل میں سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ تو یہ جو ہے مسیح کے لیے خدا باپ کی گواہی ہے۔ خدا یہ گواہی دے رہا تھا کہ یسوع مسیح اس کے بیٹے ہیں۔ میرے دوست، یسوع مسیح جو یہ زمین پہ آئے خدا کے طرف سے انسان کا آخری مکاشفہ ہے۔ اگر ہم عبرانیوں کے خط میں دیکھیں گے تو باب 1 اور آیت 1 اور 2 میں لکھا ہوا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ اور طرح با طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے ساری چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ پیارے دوست، اب ہم واپس متی کے انجیل پہ آئیں گے، اور یہاں خدا باپ بولتا ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ میرے دوست، کیا کبھی آپ ایک آواز آسمان سے سنیں یہ بولتے ہوئے کہ خدا آپ سے خوش ہے؟ میرے کو تو خدا ایسا کبھی نہیں بولا، اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کو بھی کبھی یہ بات نہیں بولا ہوگا، بلکہ کس کو بھی ایسا نہیں بولا ہوگا، مگر خدا جو ہے ضرور یسوع مسیح کو یہ بولا کہ میں اس سے خوش ہوں۔ صرف یسوع مسیح ایسے کام کرے جس سے خدا خوش تھا۔
اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اور میں خدا کے موجودگی میں نہیں آ سکتے جب تک کہ ہمارا ایمان یسوع مسیح میں نہیں۔ جب ہم یسوع مسیح کو ہمارا منجی مانتے ہیں، جب ہم مسیح کو منجی کے طور پہ قبول کرتے ہیں، تو اس وقت ہم ایمان رکھنے والوں کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صرف یسوع میں خدا خوش ہوتا ہے۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ جب مسیح کے شاگرداں یہ آواز کو سنے تو منہ کے بل گرے اور گرنے کے ساتھ ساتھ ڈر بھی گئے، مگر مسیح ان لوگوں کو اٹھائے اور ان لوگوں کو بولنے کو لگے کہ ڈرو نہ کو۔ مگر جب ان کے شاگرداں اپنی نظر اوپر کرے تو ان کو پتہ چلا کہ مسیح کے سوائے اور وہاں کوئی بھی شخص نہیں ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ اپنے زندگی کے لیے ایک اچھا لفظ چاہتے ہیں؟ میں آپ کو یہ 2 لفظ دینا چاہوں گا، اور وہ لفظ ہے صرف یسوع۔ میرے بھائی اور بہن، سارا اختیار ان کے پاس ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ اپنے دل میں یہ 2 لفظوں کا چھاپا ڈالیے ہوں گے۔ پھر سے ایک بار میں یہ 2 لفظ دہرانا چاہوں گا۔ لفظ ہیں صرف یسوع۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ جب یسوع مسیح اور ان کے شاگرداں اتر رہے تھے تو مسیح ان کے شاگردوں کو تاکید کرے کہ انہوں جب تک مردوں میں سے جی نہیں اٹھیں گے، ان کے شاگرد یہ نظارہ کو ظاہر نہیں کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کو ظاہر کرنے کے لیے مردوں میں سے جی اٹھنے تک کیوں ٹھہرنا، اور اس وقت کیوں وہ نظارے کو ظاہر کرنا جو ان کے شاگرداں پہاڑ پہ دیکھے تھے؟ کیونکہ یہ خوشخبری کا ایک حصہ ہے۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ یسوع کون ہے۔ انہوں خدا کے کامل بر ہیں۔ انہوں 3 سال تک آزمائے گئے، اور اس وقت انہوں وہ راستے پہ ہیں جو صلیب کی طرف جاتا ہے، تاکہ انہوں سارے دنیا کے گناہ کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے۔ میرے دوست، خدا کو وہ برا ہونا تھا جو بے عیب ہے، اور یسوع مسیح ایک ایسے شخص تھے جو برے کے جگہ پہ سارے انسانوں کے لیے اپنی جان دے سکتے تھے، کیونکہ انہوں بے گناہ تھے۔ انہوں سارے انسانوں کی امید تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی امید سائنس یا پڑھائی میں نہیں ہے۔ آج یہ دونوں چیزیں انسان کو نیچے گرا دے رہی ہے۔ میرے دوست، سائنس ہمارے مصیبتوں کا حل نہیں نکال سکتی۔ میرا یقین کرو کہ دنیا کی جو امید ہے وہ امید یسوع مسیح میں ہے۔ صرف یسوع مسیح ہماری امید ہیں اور ہماری امید بن سکتے۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ جب مسیح کے شاگرداں ان کو یہ پوچھنے کو لگے کہ پھر فقی یہ کیوں بولتے ہیں کہ ایلیا پہلے آنا ضروری ہے، تو انہوں ان لوگوں کو جواب دیے، ایلیا البتہ آئیں گے اور سب کچھ بحال کریں گے۔ مگر پھر مسیح بولنے کو لگے کہ ایلیا تو آ چکے ہیں، اور ان لوگاں ان کو نہیں پہچانے، بلکہ جو چاہے ان کے ساتھ کرے، اور ویسا ابن آدم بھی ان کے ہاتھوں میں دکھ اٹھائیں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں جو ہے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں لوگوں کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی میں انہوں ایلیا تھے؟ میرے دوست، یہ پریشانی کو ہم متی کی انجیل باب 11 میں دیکھتے ہیں۔
میرے دوست، یا ہمارے خداوند یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں اپنی جان صلیب پہ دینا تھا، کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے ایلیاہ نے تھے، اور خدا کے بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے مسیح کے واپس آنے سے پہلے ایلیاہ کا آنا ضروری ہے۔ ہمارے خداوند یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ اگر لوگاں ان کو بادشاہ کے حیثیت سے قبول کریں گے تو اس وقت یوحنا بپتسمہ دینے والے ان لوگوں کے لیے ایلیاہ رہیں گے۔ میرے دوست، اب میرے سے یہ نہ کو پوچھو کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو وہ بتا رہا ہوں جو کلام میں بتایا گیا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آگے کلام بتاتا ہے کہ مسیح کے شاگرداں سمجھ گئے کہ مسیح ان لوگوں کو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں بول رہے ہیں۔ یہ ہوگا۔ اب ہم یہ باب کے دوسرے حصے پہ جائیں گے، اور وہ ہے بچہ بدرو کا شکار ہو جانا۔ اب ہم آیت 14 سے 21 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، آیت 14 سے 21۔ اور جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا، اے خداوند، میرے بیٹے پر رحم کر، کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ اکثر آگ میں گر پڑتا ہے اور اکثر پانی میں بھی۔ اور میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا، مگر وہ اس سے اچھا نہ کر سکے۔ یسوع نے جواب میں کہا، اے بے اتحاد اور کجراؤ قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے یہاں میرے پاس لے آؤ۔ یسوع نے اس سے جھڑکا اور بدرو اس سے نکل گئی، اور وہ لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا۔ اس وقت شاگردوں نے یسوع کے پاس الگ آ کر کہا کہ ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے؟ اس نے ان سے کہا، اپنے ایمان کی کمی کے سبب، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ لیکن یہ قسم دعا کے سوائے اور کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب ان لوگاں بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی مسیح کے پاس آیا۔ اس کا بیٹا بدرو کا شکار تھا، اور مسیح کے شاگرداں وہ بدرو کو وہ بچے میں سے نہیں نکال سکے۔ تو یہ آدمی مسیح کے پاس آیا مدد مانگنے کے لیے۔ جب مسیح کو پتہ چلا کہ ان کے شاگرداں وہ بدرو کو نہیں نکال سکے تو ان لوگوں کے ایمان پہ افسوس کرے، اور ان لوگوں کو بتانے کو لگے کہ میں کب تک تم لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہ جو ہے ایک بگڑا ہوا قصہ تھا جو مسیح کے پاس لایا گیا، مگر ساتھ ساتھ ایک غم کی بھی بات تھی کہ ان کے شاگرداں وہ بدرو کو نہیں نکال سکے۔ یہ آدمی کو مجبور ہونا پڑا یہ بولنے کے لیے کہ میں میرے بیٹے کو آپ کے شاگردوں کے پاس لایا، مگر ان لوگ نہیں نکال سکے۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ مسیح وہ بدرو کو جھڑکے اور بدرو وہ بچے کے اندر سے نکل گئی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بدرو مسیح کے سامنے کھڑ نہیں سکتی۔ شاگرداں وہ بدرو کو نہیں نکال سکے، مگر جب مسیح وہ بدرو کے سامنے آئے تو وہ بدرو کو وہ بچے میں سے نکلنا پڑا۔
مگر ان کے شاگرداں یہ بات سے حیران تھے کہ ان لوگاں کیوں نکال نہیں سکے، اور یہ سوال کا ایک زبردست جواب مسیح کے پاس تھا، اور وہ جواب تھا ایمان کے کمی کی وجہ سے۔ خدا کی مرضی تھی کہ یہ بچے میں سے بدرو نکل جانا، مگر ایمان کی کمی کی وجہ سے ان کے شاگرداں وہ بدرو کو نہیں نکال سکے۔ تو یہاں ختم ہوا یہ باب کا دوسرا حصہ۔ اب ہم تیسرے حصے پہ آئیں گے، اور وہ ہے مسیح کا موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں اقرار کرنا۔ آیت 22 اور 23 پڑھیں گے۔ اور جب وہ گلیل میں رہتے تھے تو یسوع نے ان سے کہا کہ ابن آدم آدمیوں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے گا، اور وہ اسے قتل کریں گے، اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ تیسرے مرتبہ خداوند جو ہیں اپنے شاگردوں کو یاد دلاتے ہیں کہ انہوں مریں گے اور مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ پہلی مرتبہ جو خداوند اقرار کرے وہ اس وقت تھا جب ان لوگاں قیصریہ میں فلپی میں تھے۔ اب انہوں گلیل میں ہیں اور انہوں یروشلم جانے والے ہیں، اور پھر سے انہوں یہ بات کا ذکر کرتے ہیں۔ اب ان کے شاگرداں جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ افسوس کر سکتے ہیں۔ یہ ہوگا اب ہم یہ باب کے آخری حصے پہ جائیں گے، اور وہ ہے مچھلی کے منہ سے محصول دینے کے لیے پیسے نکالنا۔ آیت 24 سے 27 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے آیت 24 سے آیت 27 تک۔ اور جب کفرنہم میں آئے تو نیم مسقال لینے والوں نے پترس کے پاس آ کر کہا، کیا تمہارا استاد نیم مسقال نہیں دیتا؟ اس نے کہا، ہاں دیتا ہے۔ اور جب وہ گھر میں آیا تو یسوع نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا، اے شمعون، تو کیا سمجھتا ہے دنیا کے بادشاہ کن سے محصول یا جزیہ لیتے ہیں، اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے؟ جب اس نے کہا کہ غیروں سے، تو یسوع نے اس سے کہا، پس بیٹے بری ہوئے، مگر اس لیے کہ ہم انہیں ٹھوکر نہ کھلائیں تو جھیل پر جا کر بنسلی ڈال، اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے، اور جب اس کا منہ کھولے گا تو ایک مسقال ملے گا، وہ لے کر میرے اور اپنے بدلے انہیں دے۔ پیارے بھائی اور بہن، میں خاص طور سے آپ کا توجہ آیت 27 پہ لانا چاہوں گا، جہاں مسیح پترس کو یہ حکم دیتے ہیں کہ پترس جھیل میں جائیں اور بنسلی ڈالے۔ مسیح ان کو بتا دیے کہ جب پترس مچھلی کا منہ کھولیں گے تو ایک مسقال ملے گا، اور اس مسقال سے ان کا اور پترس کا جزیہ بھرنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ جو طریقہ تھا پیسے نکالنے کا بہت ہی زبردست تھا۔ یا ہمارے خداوند یہ ظاہر کرے کہ جو آدم کھو بیٹھے تھے اس کو انہوں بحال کرے ہیں، واپس لائے ہیں۔ سارے جانوراں، ہوا کے پرندے اور مچھلیاں مسیح کے حکم پہ عمل کرتے تھے۔ مسیح کے یہ حکم کو صرف مچھیچ عمل نہیں کری بلکہ پترس بھی عمل کرے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا حضرت آدم کے حوالے دنیا کے ساری چیزوں کو کر دیا تھا، مگر وہ ساری چیزیں آدم اپنے گناہ کے وجہ سے کھو بیٹھے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں، آمین۔